डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर जो बात कर रहे हैं वो कोई मामूली बात नहीं है। और उस दौर के अंदर जबकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट सेम पेज के ऊपर है। पहले भी ये सेम पेज था, लेकिन इस दफा वाला जो सेम पेज है ना, वो सेम लाइन है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ बोला वो बिल्कुल फौज की मर्जी से बोला है। दो जुमले उन्होंने बोले हैं, अगर आप उनके ऊपर गौर करें तो हम अपने मुस्तकबिल को इस एतबार से फोरसी कर सकते हैं। पहला उन्होंने जुमला बोला कि अगर आज हम मुसलमान ममालिक इकट्ठे ना हुए तो एक एक करके सबकी बारी आ जाएगी। अंदाजा करें, चूहे जितना मुल्क है इसराइल और दूसरी तरफ 2 अरब मुसलमान, ऑलमोस्ट कोई 60 के करीब इस्लामिक कंट्रीज, और वो कह रहे हैं एक एक करके सबकी बारी आ जाएगी। यानी हम मानते हैं कि हम उनका उस तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला इसराइल नहीं है ना, पीछे सारे उनके बड़े खड़े हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 में यहूदियों पर होने वाले जुल्म का मुदावा इस एतबार से किया कि वो सारे यूरोप से यहूदी इकट्ठे करके तो फलस्तीन में जबरदस्ती उन्होंने बिठा दिए। तो उस स्टेट की गारंटी पे तो यूके और फ्रांस और अमेरिका है, सीधी सी बात है। रशिया और चाइना को इस हवाले से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो 3 मुल्क तो इसके पीछे खड़े हुए, सीधी सी बात है। तो ये बड़ा खतरनाक बल्कि खतरनाक जुमला था जिससे अक्लमंदों की कांपे टांग जाती हैं। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बोला कि एक एक करके सबकी बारी आ जाएगी अगर हम इकट्ठे ना हुए। और दूसरी बात उन्होंने की कि इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज को मिलकर कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए और इसराइल का बाइकाट करना चाहिए। बाइकाट से मुराद वो सफारती तौर पर बाइकाट की बात कर रहे थे। सफारत खाने जिन मुल्कों में हैं वो खत्म किए जाए, उनसे तिजारत का मामला खत्म किया जाए, और अगर ऑर्गेनाइज तरीके से कोई बाइकाट प्रोडक्ट्स का भी हो तो हम उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। उसके साथ जो लाखों मुसलमानों की रोजगार वाबस्ता है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ज़ाहिर है उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए। वैसे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप इस तरह के व्लॉग्स देख के बड़े खुश होते हैं कि जी आप प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें। ज़ाहिर है कि आपकी वो प्रोडक्ट नहीं होती ना, तो आपको तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यूज करने के एतबार से तो मुझे तो वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, KFC, मैकडोनल्ड्स, इसी तरीके से बेकरी आइटम्स, ये कोई मेरा फखर नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लगते। हो सकता है कि अगर अच्छे लगते होते तो मैं आपसे ज्यादा इस्तेमाल करता होता, लिहाजा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। काश ऐसा हो कि अच्छे तरीके से बाइकाट हो और उनकी इकॉनमी को वाकई डैमेज पहुंचे, लेकिन लोगों को यह कहना कि जी आप फाके करें, और गांधी साहब ने भी उस जमाने में तहरीक चलाई थी, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बाइकाट किया था, और भाई उस वक्त लोगों की जरूरतें क्या थी? 2 वक्त की रोटी। आज हमारी जरूरतें क्या है? हमारा तो इंटरनेट का कनेक्शन बंद हो जाए ना तो सांस बंद हो जाता है। इनको आप कह रहे हैं कि ये बाइकाट करेंगे, नौकरियां छोड़ के घर बैठ जाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से मामले को लेकर चलना चाहिए, जज्बाती बातें ना करें। अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर बाइकाट किसी ने करना है वो जरूर करे। मैं तो व्हाट्सएप भी यूज नहीं करता भाई, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मैंने सिंपल मोबाइल रखा हुआ है। जो हमें बता रहे हैं उन्होंने ये सारी चीजें इस्तेमाल में रखी नहीं है, फिर कहते हैं नहीं तो जरूरत की चीजें हैं। क्यों जरूरत की चीजें हैं भाई? आप अल्लाह के लिए छोड़ नहीं सकते? आप सिंपल फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आप राब्ता रख सकते हैं। आप सिंपल गाड़ी भी यूज कर सकते हैं। जरूरी आपने ऐसी गाड़ी यूज करनी है जो इसराइल की स्पोर्ट में कंपनियां खड़ी हुई हैं, और आपको यह कहना है बाइकाट करना है? अभी पिछले दिनों में आपको हैरानकुन बात बताऊं, एक वीडियो अपलोड हुई बाइकाट के हवाले से। मैं अब नाम नहीं लेता उसका, आपको पता चल जाएगा। हमारे अच्छे दोस्त हैं और उनसे ताल्लुक भी है और स्टूडेंट भी हैं वो। तो उस वीडियो के नीचे जाके मैंने कमेंट्स किए, तो उन्होंने फिर हमारी अकेडमी में राब्ता किया, तो मैंने फिर उनसे बात की। मैंने कहा ये आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। वो समझे कि मैंने जो बातें इसमें की है ना वो इंजीनियर साहब ने एंडोर्स कर दी है। तो मैंने कहा मैंने तो फलस्तीन के हक में दुआ लिखी है और आपकी एफर्ट को अप्रिशिएट किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इससे मुख्तलिफ है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। तो उस वीडियो में वो बता रहे थे कि कोक का और पेप्सी का, इन सारी चीजों का बाइकाट होना चाहिए। बाई चांस जब मैंने उनकी वीडियो चलाई ना तो पेप्सी का इश्तिहार सबसे पहले चला उसके ऊपर। मैं फौरन जरा उसकी फोटो खींच ली और मैं रखी जे लैपटॉप। जिस बंदे ने मैंने वो वीडियो भेजी है ना कि देखो जी, लगता है बड़े एहतराम से ये बात कर रहे हैं, हो सकता है ये आपके स्टूडेंट हों और इन्होंने बाइकाट के बारे में बताया है। मैंने कहा मैंने देख ली वीडियो, तो उसको मैं वो तस्वीर भी भेज रहा हूं। मैंने कहा ये देख लो प्रैक्टिकली। अब उनको भी मशवरा दिया जा सकता था ना कि आप सारे ड्रिंक्स जो है वो
اس کو بین کر دیں اپنے ان میں ویڈیوز میں. تو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. ہمارے جو ساحل الدین بھائی ہیں ان کی ویڈیوز کے اوپر بھی KFC کے باقی چیزوں کے اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی نے بین نہیں کیے ہوئے. اور مانیٹائزیشن ختم کر دو نا یار, چھوڑ دو نا. اور آپ لوگوں کو تو فرق بھی نہیں پڑتا, آپ نے اتنا کچھ رزق حلال کمایا ہوا ہے اللہ کے فضل سے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے مزید. کیوں کرتے ہو اس طرح؟ تو پھر جو چیزیں ان لوگوں کی نکلتی ہیں نا, پھر آپ کو یہ پتا کیا بتائیں گے کہ یہ والا آپ بائیکاٹ بے شک نہ کریں, یعنی ساڈے والا نہ کرو تو اڈے والا کرنا ہے. تو یہ بھائی سارے تو اڈے والے نے, میرے والا کوئی بھی نہیں. میں تو آلریڈی یہ ساری فیسلٹیز یوز نہیں کر رہا, میرے پاس تو موٹر بائک ہے بھائی, ٹھیک ہے. میرے پاس اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. KFC اور یہ کولڈ ڈرنکس میں استعمال نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے. اور یہ میری کوئی بہادری نہیں ہے, مجھے اچھے نہیں لگتے. میں اس کو بھی کوئی اپنے کھاتے میں اس اعتبار سے نہیں ڈلوانا چاہتا کہ انجینئر صاحب نے کوئی قربانی دے دی ہے. مجھے چنگے نہیں لگتے جی. ہم نے زیادہ زیادہ اگر کوئی اس طرح کی چیز کھانی ہوتی ہے تو گھر میں بنا لیتے ہیں, چپس بنا لیتے ہیں یا بریانی بنا لیتے ہیں. ہمارے تو فاسٹ فوڈ یہی ہے نا پنجاب کے کلچر کے اندر, یا پلاؤ بنا لیتے ہیں. لیکن جو لوگ آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں ہم انہیں بھی مخلص سمجھتے ہیں دین کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اخلاص نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی چیز اپلیکیبل نہیں ہے جب تک کہ آرگنائز طریقے سے نہ ہو. شروع کریں نا, مثلا پاکستان میں جو بڑے بڑے علماء ہیں جن کا کروڑوں کا بجٹ ہے سال کا, وہ اناؤنس کریں کہ جی 100 بندوں کا, ہر مدرسہ یہ اناؤنس کرے کہ 100 بندوں کا گھر کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. جو لوگ ان کمپنیوں میں جاب کر رہے ہیں وہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں کہ لائف ٹائم ہم ان کا خرچہ اٹھائیں گے, وہ اپنی نوکری چھوڑیں. اس طریقے سے کریں. اور کئی باتیں آپ کو غلط بتائی جاتی ہیں. پچھلے دنوں ایک بات مشہور ہوئی کہ جی KFC کی 550 برانچز جو ہیں وہ ترکیے کے اندر بند ہو گئی ہیں, اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اور ترکیے میں تو ہر چیز اسرائیل کی ہے, سفارت خانہ ہے, سب سے بڑی تجارت ترکیے اور اسرائیل کی ہے. ترکیے نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے. اور جو کمپنی KFC کے جگہ پر آئی ہے نا کاروبار کو کامیاب کر کے, وہ بھی اسرائیل کی ہے. لو سامو, ہاں وہ تو مجھے ترکیے سے ایک اسٹوڈنٹ نے بھیجا کہ علی بھائی کیا گمراہ کر رہے ہیں عوام کو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو سارا کاروبار اسرائیلی کمپنی کر رہی ہے, کوئی کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا ہوا. یہ ساری مسلمانی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہی گھسی ہوئی ہے. تو بھائی وہ باتیں کریں جو پریکٹیکلی پاسبل بھی ہوں, اور کسی کی نیت کے اوپر یہ شک نہ کریں. اگر ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ بات کریں جو پریکٹیکلی پاسبل ہو. آپ کی قربانی کا لیول یہ ہے کہ آپ سمارٹ فون اپنا ختم نہیں کر سکتے, اپنی گاڑی کی جگہ آپ سادہ گاڑی نہیں خرید سکتے, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں KFC کا اور پیپسی کا بائیکاٹ کرو. یہ ساری جذباتی باتیں بھائی. اور بائیکاٹ کسی نے نہیں کیا ہوا. رمضان نشریات میں مجھے خود بتایا یار میڈیا کے لوگوں نے کہ افطار کے وقت یہ مانگ رہے ہوتے ہیں جی KFC منگوائیں. کیا بات کرتے ہیں یار, کہانیاں گرائیں ہوئے, جذباتی باتیں. یہ آخرت میں پول کھل جائے گا. ہم منافقت نہیں کر رہے. میرا تو آٹومیٹیکلی بائیکاٹ ہے, لیکن میں اس بائیکاٹ کو سمجھتا ہوں اگر کسی نے کرنا ہے تو آرگنائز طریقے سے کرے گا. اس طریقے سے بھوک ننگ کے ساتھ آپ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے. آج ہماری بیسک نیڈز وہ نہیں ہے جو آج سے 100-150 سال پہلے تھی کہ روکھی سوکھی کھا کے آپ گزارا کر لیتے تھے. اب لوگوں کی اکانومی ان چیزوں کے ساتھ جڑی بھی ہے. اور پھر کس کس چیز کو آپ چھوڑیں گے؟ کرنا چاہتے ہیں آرگنائز طریقے سے ضرور کریں. کہتے ہیں نہیں آپ لوکل پروڈکٹس بنائے نا, بھائی یہ ساری علمی شاوت ہے, ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ KFC کے مقابلے پہ کوئی ہم بھی اس طرح کی چیز لانچ کریں اور ہمارا بھی کاروبار چلے. آج تک تو نہیں کر سکے, اب کون سا کر لیں گے؟ اور مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ کی بیوی, بچہ یا ماں زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور میڈیکل سٹور پہ آپ جائیں وہ ٹیکہ تلاش کرنے کے لیے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے, اور آپ کو میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہوا داڑھی پگڑی والا بندہ بتائے کہ یہ مفتی اعظم پاکستان کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے لوکل اور یہ اسرائیل کا ہے, ایمانداری سے بتائیں آپ کون سا ٹیکہ خریدیں گے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم ان پروڈکٹس کے اوپر کیسے یقین کریں؟ ہمیں پتا ہے کہ گورے نے اگر کوئی چیز پروڈکٹ کے بعد لکھی ہوئی ہے تو وہی چیزیں اس میں ڈلی ہوئی ہیں, لیکن اپنے مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ مرچ بھی خریدنے جائیں اس کے اندر بھی ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے, سستی سے سستی چیزوں کے اندر بھی ملاوٹ کی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا. خود یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی لوکل پروڈکٹ استعمال نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب آئے تھے نا اس زمانے میں 2014 کے دھرنوں میں 12 لاکھ کا ٹکٹ کٹوا کے آئے تھے. سب سے مہنگے والا ٹکٹ انہوں نے خریدا تھا. تو ان کی کوئی فیکٹری تو نہیں ہے بھائی, سارا چندوں کا مال ہی تھا. انڈائریکٹلی آپ کی کمائیاں ان تک پہنچ رہی ہیں, اور آج تک کسی مولوی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. وہ کہتے ہیں آنے دو,
بلکہ وہ الیاس قادری صاحب تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پیر صاحب نے ہمیں کہا تھا لا تما لا جمع لا منع، یعنی تما لالچ نہیں کرنی، لا منع بھی نہیں کرنا، اگر وہ لے کے آ گیا تو لے لینا ہے، لا جمع بھی نہیں کرنا، ویسے جمع کیا ہوا انہوں نے، اچھے سے مکان بنائے ہوئے۔ حالت یہ ہے کہ یہ لوگ تہمد اور کرتے میں اور پگڑی میں اپنی اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں چھپا لیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کتنے سادے ہیں جی، دیکھیں سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تہمد پہنی ہوئی ہے، اور نکل رہے کس میں سے؟ 6 کروڑ کی گاڑی میں سے۔ وہ 6 کروڑ کی گاڑی ان کی سفید تہمد اور پگڑی کے پیچھے چھپ جاتی ہے، اور ہم بھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ صحیح جیسی کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں، اور آپ کو اس قسم کے مشورے دیتے ہیں۔ اس لیے خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے، اور خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ اسرائیل کی بدماشی کو روکا جا سکے، بالکل میں اس کو انڈورس کروں گا، ورنہ الٹیمیٹلی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف بات چلی جائے گی، کیونکہ اگر اس طریقے سے آپ مسلمان ملکوں کو ایک ایک کر کے ذبح کرتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے مسلمانوں نے تو اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اب کوئی امپائرز کا دور تو نہیں ہے۔ عراق میں آلریڈی اڈے موجود ہیں امریکہ کے، قطر میں موجود ہیں، اور امریکہ ظاہر ہے سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو ہر اعتبار سے۔ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اتنی ایکوریسی کے ساتھ اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب پاکستان کی مثال دینا غلط ہے، پاکستان نے جس زمانے میں اپنے نیوکلیئر ویپن کو ڈیولپ کیا ہے وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت پاکستان کے پاس افغان وار کا شیلٹر موجود تھا۔ امریکہ کو رشیا کے خلاف پاکستان کی ضرورت تھی، اس لیے اس وقت جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق صاحب، ان سے ہمیں کئی معاملات میں اختلاف ہے، لیکن یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے بڑی سمجھداری اور ہوشیاری کے ساتھ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو جو ذوالفقار علی بھٹو نے سٹارٹ کیا تھا، اور اس وقت جتنے بھی سائنٹسٹ تھے، انجینئرز تھے، سب کا کریڈٹ ہے، اور الٹیمیٹلی اسے منطقی انجام تک ضیاء الحق صاحب نے پہنچایا۔ وہ جو افغان وار تھی اس میں امریکہ کو ہماری ضرورت تھی، اور اس شیلٹر میں وہ ہمیں اس طریقے سے روک نہیں سکے، ورنہ روک لیتے۔ اور اس کے بعد 28 مئی 1998 کو پاکستان نے جو ایٹامک بلاسٹ کیے، وہ ایک مبارک دور تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا، ورنہ مجھے بتائیں 11 ستمبر 2001 کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں، اس کے بعد کچھ سوچ بھی سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر سکے؟ اس لیے دیکھیں کہ ابھی تک 7 ہی ملک ہیں جو ڈکلیئر ہیں، 5 وہ ورلڈ پاورز جو ہیں، امریکہ، UK، فرانس، رشیا اور چائنا، اور 2 ان کے علاوہ ہیں انڈیا اور پاکستان۔ اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ انڈکلیئر ہے، اگر ہوئی تو وہ 8ویں ہوگی۔ باقی نارتھ کوریا یا ایران ابھی اس لیول پہ انریچمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں پہنچے کہ وہ ایٹم بم بنا سکے۔ تو مبارک دور تھا، اور اس زمانے میں جو ہمارے پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کی آفر کو قبول نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ اکیلے نہیں، پوری ٹیم کی ایفرٹ تھی، فورڈ بھی انوالو تھی، اپوزیشن بھی اس وقت ساتھ تھی، اور ریکوائرمنٹ بھی تھی، ورنہ ان کو تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہ کیا جاتا اگر اس وقت اس کی اپروول وہ نہ دیتے۔ تو جس چیز کی جو کنٹریبیوشن ہے ماننی چاہیے۔ بینظیر بھٹو کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بینظیر بھٹو نے ہی اپنے ملک میں امپورٹ کی، اور اپنی جان پہ کھیل کے یہ سارے معاملات اس وقت 1996 میں آغاز کیا۔ اور آج ہمارا ایٹم بم کسی کام کا نہ ہو اگر ہمارے پاس بلسٹک میزائلز موجود نہ ہو، کیونکہ اتنی دور ایٹم بم کو پہنچانا ایئر فلائٹس کے ذریعے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بلسٹک میزائل چاہیے آپ کو جو ہائپر سونک سپیڈ کے اوپر جائے، جس کو انٹرسپٹ کرنا بھی مشکل ہو۔ تو میزائل کے بغیر ایٹم بم کسی کام کا نہیں، تو اس لیے پاکستان نے اس کو بھی ماسٹر کیا الحمدللہ۔ تو پاکستان کو حالات و واقعات اللہ نے ایسے دیے کہ وہ مینج کر سکے۔ ایران کے پاس وہ حالات و واقعات نہیں تھے، اور پھر کوشش کے باوجود وہ کامیاب بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکے۔ لہذا اس وقت اگر وہ ڈیل کر لیں اور اپنی اکانومی کو درست کر لیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں، تو یہ میں آج مشورہ نہیں دے رہا، آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں، میں نے اس میں بھی یہی بات کی تھی کہ ٹارزن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، یا آپ کا کچھ عمر نکال دیں گے۔ حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہے نا، آپ نے حالات و واقعات کو دیکھ کر معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے، خودکشی نہیں کرنی ہوتی۔ ویلاگز آپ جس طرح کے مرضی بنائے اسی والے کمرے میں بیٹھ کے، وہ آپ کو اجازت ہے، تقریریں کریں، لیکن پریکٹیکلی وہی کچھ کریں جو کچھ کرنا چاہیے، جو پاکستان آج تک کرتا رہا۔ یہاں ہمیں ملی ترانوں کے اوپر لگا کے رکھا سب کچھ، لیکن اندر خانے امریکہ کے ساتھ بنا کے بھی رکھی، بالکل ٹھیک کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ بنا کے رکھی ہے تو کسی لیول کے اوپر پہنچے گا نا۔
ادروائز اگر آپ اس طریقے سے اندر خانے اس طرح کے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور دیکھ لیں سارے ہی ایسے ہیں، یہ سارے ٹارزن ایسے ہیں. خان صاحب بھی آپ کو پتا ہے اوپنلی تو مخالفت کرتے تھے، اندر خانے آپ نے ان کی لیکس بھی سن لی کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا، اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. مذاق ان کا ٹھیک اڑ رہا تھا کہ بھائی باہر تو ٹارزن بنتے ہو، لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے نا تو اصل بات یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ اس طرح ہی ہے. انڈیا کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے، باہر نکل کے انڈیا کو گالیاں نکالنی ہے، اندر بیٹھ کے ہم نے تجارت کی باتیں کرنی ہے. تو دنیا میں اس طرح نہیں چلا جاتا. ہمارے بھولے والے مسلمان جو ہے نا وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اور مذہبی لیڈرز کی تقریروں سے متاثر ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ کیا بجلی ان کے اندر بھری ہوئی ہے. وہ دیکھیں ہمارے وہ خادم رضوی صاحب بھی کہتے تھے کہ آئی ایم ایف قرضہ واپس مانگے تھے تسی کو آیا جے غوری. اندازہ کریں. اب آپ اگر مذہبی طبقے کے حوالے اپنی حکومت کر دیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئی غوری نہیں آنے لگا، یہ بھی دوستی کریں گے. یار مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے زیادہ توانا آواز ہے نا پاکستان میں امریکہ کے خلاف. ایون انہوں نے یہودی جنٹ بھی کہنا شروع کر دیا خان صاحب کو، لیکن امریکنز بھی خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ ہمیں بھی ایک دفعہ موقع دیں آپ. اندر سے سارے مانتے ہیں کہ غوث وقت امریکہ ہے، لیکن یہاں آپ کو تقریر میں بتائیں گے کہ جی وہ امریکہ کوئی خدا نہیں ہے. اور خدا کوئی نہیں مان رہا، لیکن پاور کو تو تسلیم کرنا پڑے گا نا آپ کو. جو پاور ہے جب تک کہ گر نہ جائے، یا تو آپ ان کے مقابلے میں اسٹرانگ ہو. تو کہانیاں کروانی چھوڑیں بھائی، پریکٹیکلی آپ معاملات کو دیکھ کر چلیں. قرآن پاک میں یہ میں پہلے آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. سر ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے یہ ننگے سر والی سرکار کہ یہ آیت مباہلہ قرآن سے پڑھ کے اس کی تشریح صحیح مسلم سے بیان کر سکے. نام تو کتاب و سنت کا لیتے ہیں نا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا کانٹیکسٹ آپ سمجھ رہے ہیں. سورہ آل عمران کی شروع کی جو آیات ہے نا تقریباً 50 کے قریب، یہ نبی علیہ السلام کو عیسائیت کے جو نظریات میں بگاڑ تھا نا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا. اور نجران کے کچھ عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا کہ یار ایک نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے. تو نجران کے عیسائی یعنی آپ سمجھ لیں وہاں کے، آپ سمجھ لیں جس طرح ہوتے ہیں نا گدی نشین، خانقاہ نشین لوگ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کوئی نیا نبی آ گیا، ہم تو ایک نبی کو لے کے چل رہے تھے اور یہ نبی کہتے ہیں کہ ہم اسی نبی کی تعلیمات کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو ہم ان کو ذرا چیک کریں کہ عیسیٰ جیزس کرائسٹ کے بعد کوئی پیغمبر کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو آخری پیغمبر مانتے ہیں کرسچنز. تو یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا. یہ واقعہ ہے 8 یا 9 ہجری کا، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات سے آلموسٹ 1.5-2 سال پہلے کا. تو اس وقت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا عیسائیوں کے غلط نظریات سے ریلیٹڈ. تو سورہ آل عمران نازل ہوئی. الٹیمیٹلی آپ علیہ السلام نے حق جو ہے وہ ان ایمبیگوس کر کے، غیر مبہم کر کے عیسائیوں کے اوپر واضح کر دیا. اس کے باوجود جب وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے نا، تو نبی کو تو چونکہ اللہ نے منوانا ہے، وہ دنیا پہ اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہے. میں اللہ کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہوں، میں تو نبی علیہ السلام کا ادنا سا ڈاکیا ہوں. مجھے ماننا نہ ماننا دین کا کوئی حصہ نہیں. نبی کو چونکہ اللہ نے منوانا ہوتا ہے، لہذا نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے حق کا حق ہونا واضح کر دیا ہے لوگوں کے اوپر. کوئی دنیا میں اور شخص نبی کے بغیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا لوگوں کے اوپر عیاں کر دیا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ صرف نبی دعویٰ کر سکتا ہے، غیر نبی تو نہیں کر سکتا. جب نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے پھر نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اینڈ پہ چیلنج دے کہ میں نے تو حق واضح کر دیا ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہو ہٹ دھرمی کی وجہ سے کر رہے ہو، تو آ جاؤ اب میدان میں. یہ کوئی نہ امام کعبہ کر سکتا ہے، نہ ویٹیکن سٹی کا پوپ کر سکتا ہے، نہ یروشلم کا کوئی پادری کر سکتا ہے، نہ کوئی ہندوؤں کا پنڈت کر سکتا ہے کہ میں نے حق واضح کر دیا. ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کوئی عیب رہ گیا ہو، تو میں کیسے چیلنج کر سکتا ہوں؟ مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے، یہ صرف نبیوں کی خصوصیت. یا وہ شخص پہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا. سر آپ حضرت ابوبکر سے بھی کہیں نا تو وہ بھی یہ کبھی کلیم نہیں کریں گے کہ میں نے حق لوگوں کے سامنے واضح کر دیا. وہ بھی کہیں گے میری رائے ہے. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو باقی لوگ کس کھاتے میں؟ تو نبی علیہ السلام نے کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس طرح کریں، الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اے نبی علیہ السلام آپ کے پاس حق آ چکا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کانٹیکسٹ میں یہ آیات چل رہی ہیں، یہ حق ہے، اب آپ نے شک میں نہیں پڑھنا. اور آیت نمبر 61 ساتھ ہی فمن حاجک فی، اگر اس کے باوجود آپ سے جھگڑا کریں یہ کرسچنز، من بعد ما جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس العلم قرآن کی شکل میں آ چکا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے باوجود یہ آپ سے جھگڑا کریں،
फकुल, तो इनसे फरमाओ, तालो, आ जाओ, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम भी अपने बेटों को ले आते हैं और तुम भी अपने बेटों को ले आओ, व निसाअना व निसाअकुम, हम भी अपनी औरतों को ले आते हैं, तुम भी अपनी औरतों को ले आओ। बीवियों को नहीं, औरतों को। ठीक है, औरत में बीवी भी आती है, लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम खुद भी आ जाते हैं, तुम भी आ जाओ। सुम्मा नब्तहिल, ये वही मुबाहला, उसके बाद हम गिड़गिड़ा के अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि जो भी झूठा है उस पे उसी वक्त अल्लाह ताला की लानत नाजिल हो, यानी तबाह बर्बाद हो जाए। इसे कहते हैं मुबाहला। इसकी डिटेल्स आती हैं सही मुस्लिम के अंदर, कि जब ये आयात नाजिल हुई जिसमें कहा गया तुम भी आ जाओ, अपने बेटों को, औरतों को ले आओ, और हम भी ले आते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम अपने किन बेटों को और किन औरतों को लेके गए, इसकी डिटेल्स आती हैं सही मुस्लिम के अंदर। लेकिन वो हदीस इतनी दर्दनाक है कि ये वो हदीस भी पूरी नहीं बयान कर सकते, उसका आखिरी हिस्सा ही बयान करते हैं। वो हदीस हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास से है, और सारी इस रिसर्च पेपर में मैंने डाली हुई है। उसूल बरकत के लिए दोबारा जरा तारुफ करवा दूं, ये वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में मैंने 200 रवायतें अक्सर बुखारी और मुस्लिम से अहले सुन्नत का मुकदमा पेश किया है। मुफ्त डाक में आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। सुबह 9 से लेकर जोहर तक, शाम को असर से मगरिब तक हमारे एकेडमी के नंबर पे राब्ता करें, +92 321 5900 मुफ्त आपके पास ये भी रिसर्च पेपर और बाकी भी आ जाएंगे, जिसमें वाक़या करबला की पूरी तारीखी किताबों से नहीं, बुखारी मुस्लिम से पेश की है। शहादत उस्मान के असली असबाब, जंग जमल, सिफ़ीन, नहरवान, और ये सारी डिटेल्स। इसमें सर मैंने ये मुबाहले वाली जो हदीस है ना सही मुस्लिम की, वो भी मैंने इसमें शामिल की है, जो मैंने कहा कि इनमें जुर्रत नहीं बयान करें। इसमें 40 नंबर के ऊपर है, नंबर भी बड़ा क्लास का है, 40। पहले मैं वो हिस्सा बयान करता हूं जो उलमा बयान करते हैं, फिर पूरी हदीस बाद में। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि जब कुरान की आयत नाजिल हुई, सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 जो मैंने पढ़ी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली, सैयदा फातिमा, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन अलैहिमुस्सलाम अजमईन को बुलाया और फिर अल्लाह के हुजूर अर्ज की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। ठीक है जी। लेकिन वो ईसाई भाग गए। हालांकि सैयदना हसन हुसैन कितनी उम्र थी, 5-7 साल। बाकी नबी इस्लाम की 3 बेटियां फौत हो चुकी थी, एक ही बेटी उस वक्त जिंदा थी, सैयदा फातिमा। कुरान में आया था अपने बेटों को ले आओ, औरतों को ले आओ। तो बेटों में तो समझ आता है हसन हुसैन चले गए, बेटी को लाने का तो नहीं कहा था, तो सैयदा फातिमा क्यों गई? और औरतों को अगर कहा था तो औरतों में तो पहली चीज बीवी है, तो नबी इस्लाम की 9 बीवियां तो उस वक्त थी, जिनमें सैयदा आयशा हफ्सा भी शामिल थी, किसी को नहीं साथ लेके गए। तो ये फिर अहले बैत कौन से हैं जिनको मुबाहले के लिए ले गए? बेटे कौन गए? हसन हुसैन और अली। अली भी बेटों की जगह ही थे ना, नबी इस्लाम ने परवरिश की हुई थी, दामाद भी थे। और औरत में कौन? सिर्फ एक औरत, सैयदा फातिमा, बीवी नहीं साथ लेके गए। तो मैंने कहा इनमें ये भी शर्मो या नहीं है कि ये आयत मुबाला जो हमें मुबाले करते हैं ना, यानी आले उमैया को बचाने के लिए, ये मुबाले वाली आयात और हदीस बयान नहीं कर सकते, ये तो उनके गाटे फिट हो जाएंगी। मुझे जो मशवरे दे रहे हैं कि जी आप अपने घर वालों को, बच्चों को, बीवी को ले आओ, तो बीवी तो आई नहीं थी सर उसमें, तो आपको तो ये पहले क्लियर ही नहीं है कि मुबाले में गया कौन कौन था। ठीक है ना। बाकी रह गया यानी मुनाजरे और मुजादलों के चैलेंज, ये अपने पास रखें आप। हमारा मुकदमा अवामुन नास की अदालत में है, जब किसी के पास इल्मी दलाइल खत्म हो जाए तो फिर इस किस्म की बातें वो करता है। आप बेहतर यह है कि ये मुबाहलों के चैलेंज उन लोगों को दें जिनका अकीदा तौहीद के हवाले से आपका इख्तलाफ है, क्योंकि आले उमैया का दिफा बड़ा इशू है या अकीदा तौहीद बड़ा इशू है? अकीदा तौहीद। तो सर जो लोग पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं और उनके हजारों उलमा हैं जो तौहीद का जनाजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने ज़ोम में शैतान के हत्थे चढ़ के, उनको क्यों नहीं मुबालों के चैलेंज करते? और वो तो तैयार बैठे हैं मुबाले करने के लिए। वो तो वो है जो मुनाजरों के लिए तैयार है, मुजादलों के लिए तैयार है, मुबालों के लिए तैयार है। उनके आप मुबाले कबूल करें ना, हमें कोई चैलेंज दे रहे हैं? हम तो मुबाले को समझते ही हराम है, और जो हलाल और सवाब का काम समझते हैं यानी अहले हदीस और उनके मुखालफिन, आप आपस में करें, हमारा तो आपके साथ लेना देना ही नहीं है। इस किस्म के चैलेंज करने का फायदा नहीं है। ये मैंने वीडियो खुद नहीं देखी, लेकिन जिन भाइयों ने सिखा उलमा ने देखी, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह ये तो बात यह कि वो खुद करें आपस में, और मेहरबानी करके ना एक जुम्मा आयत मुबाला के ऊपर पढ़ा दें और सही मुस्लिम से ये हदीस बयान कर दें जो मैंने बयान की है। ये सही मुस्लिम में हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक
6220 दारुस्सलाम की कॉन्टिन्यूस नंबरिंग के मुताबिक। अगर अब आप में हिम्मत है तो मैं वो हदीस बयान कर देता हूं, इसी पे हम अपनी गुफ्तगू कंक्लूड करते हैं क्योंकि अज़ान मगरिब का भी टाइम करीब आ चुका है। सही मुस्लिम में हदीस है कि सैयदुना आमिर बिन साद बिन अबी वकास अपने वालिद सैयदुना साद इब्न अबी वकास जो अशरा मुबशरा में से हैं, उनसे बयान करते हैं कि हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदुना साद इब्न अबी वकास को हुक्म दिया, अमरा मुआविया। तो हजरत मुआविया ने उनसे पूछा, आपको अली इब्न अबी तालिब को गाली देने से किस बात ने रोक रखा है? अच्छा, अब देखें इधर ही इंजीनियरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इंजीनियर तो है नहीं है ना, इनका काम ही नहीं है, कैसे करें? जब हम कहते हैं कि जी ये अमीर शाम ने हुक्म दिया था हजरत अली पे सबो शतम करने का, वो कहते हैं नहीं जी इसमें तो सिर्फ है हुक्म दिया और उन्होंने इनकार किया। तो इनकार किस चीज का होता है? जिस चीज का हुक्म दिया जाता है। इनकार किया तो हजरत मुआविया ने पूछा तुम्हें कौन सी चीज रोकती है कि अली पे सब नहीं करते? इसमें इन्होंने नई कहानी आजकल निकाली, वो सब से मुराद तनकीद है। अच्छा, इसका मतलब है कि खलीफा राशिद पे तनकीद करवाना किसकी सुन्नत है? आले शाम, आले उमैया की, अहलुश शाम की। तो साहबा के फिर गुस्ताख कौन हुए? वो लोग हुए। जाहिर है अमीर शाम जो साहबा पे खलीफा राशिद पे तनकीद करवाते थे। अगर हल्का माना भी मान लिया जाए, और वैसे ये कहानी है, ये तनकीद नहीं होती थी। सही मुस्लिम में इसकी एक्सप्लेनेशन है 6229, जिसमें आले मरवान का जिक्र है। वो कहते थे लान अल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब मट्टी वाले अली इब्न अबी तालिब पर लानत, नाउज़ु बिल्लाह, लानत के अल्फाज हैं। ठीक है जी। तो ये एक लादा टॉपिक है, फिर मैं और तरफ चल पड़ूंगा, आप सर्च पेपर में पढ़ लीजिएगा, मैं तो 1 घंटा इसमें बोल सकता हूं। इसी पे आए तो सैयदना साद इब्न वकास ने कहा मैं हरगिज कभी भी अली को गाली नहीं दूंगा, क्योंकि 3 बातें ऐसी हैं जो सैयदना अली के लिए रसूलुल्लाह से मैंने खुद सुन रखी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर उन 3 में से मुझे एक भी मिल जाए तो मुझे सुर्ख ऊंटों से बढ़कर अजीज है। ये कौन कह रहा है? साद इब्न अबी वकास कह रहा है कि अली को खैर 3,000 उनकी फजाइल है, वो कहते हैं मुझे 3 में से एक भी मिल जाए ना तो वो बहुत है। ये कोई आम बंदा नहीं है। साद इब्न अबी वकास अशरा मुबशरा में से है, और सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मौला अली कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से खुद सुना है कि साद इब्न मालिक के बारे में आपने फरमाया था मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, तू तीर चला। साद इब्न अबी वकास, साद बिन मालिक नाम है इनका। हाँ, अबी वकास कुन्नियत है, ये दोनों एक ही बंदे के नाम है। साद इब्न अबी वकास, ये साद बिन मालिक, मालिक वालिद है, और अबी वकास मालिक की कुन्नियत है। तो साद इब्न अबी वकास एक ही बंदों के 2 नाम है। तो कहते हैं मैंने साद बिन मालिक के बारे में, यानी साद इब्न अबी वकास के बारे में खुद नबी अलैहिस्सलाम से सुना कि मेरे माँ बाप इस पे कुर्बान ओहद के मौका पर, और वो भी कह रहे हैं मुझे अली वाली एक फजीलत मिल जाए ना तो मेरे लिए काफी है। फिर उन्होंने कहा मुआविया सुन वो 3 फजाइल कौन से हैं? वो कहते हैं पहली फजीलत ये है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को अपने पीछे छोड़ दिया मदीना शरीफ में, बच्चों और औरतों के ऊपर अपने नायब के तौर पे। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, यानी वो गमगीन हो गए, क्योंकि ये पहला और आखिरी मौका था कि तबूक के मौके पे मौला अली शरीक नहीं हुए, बाकी हर जंग में शरीक थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी दिलजोई के लिए फरमाया क्या तुम इस पे खुश नहीं हो कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी हारून अलैहिस्सलाम को कोह तूर पे जाते वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जगह नायब छोड़ के गए थे, तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। सर ये मर्तबा किसको मिल सकता है? कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके सपोर्टर कौन थे? हारून अलैहिस्सलाम। इसी लेवल के सपोर्टर नबी अलैहिस्सलाम के साथ कौन है? मौला अली हैं, और कोई नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन आपने साथ कांटा निकाल दिया कि मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये ना हो कि इसकी बुनियाद पे मौला अली कोई नबी मान लो, तो गुलाम कादियानी दज्जाल किधर से आ गया? मौला अली नहीं तो तू कहां से आ गया बीच में? क्योंकि इसने साथ कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं। दूसरी फजीलत सुन, मैंने खैबर के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम से ये सुना कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथों पर फतह होगी, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह, ये है असल बात। ये सुनकर हम पूरी रात इसी उम्मीद में रहे कि शायद हमें वो झंडा मिल जाए, लेकिन सुबह हुई तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अली को मेरे पास बुलाओ। उन्हें लाया गया तो उनकी आंखें दुखती थी। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन मुबारक लगाया तो शिफा हो गई और झंडा देकर रवाना किया और उनके हाथों पर फतह हुई। और तीसरी फजीलत यह है कि जब ईसाई पादरियों को मुबाहले का चैलेंज दिया गया और कुरान की आयत सूरह अल इमरान 61 नंबर नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली, फातिमा, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर गए और कहा अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। ये आखिरी है सर। ये 3 फजाइल अमीर शाम को सुनाए
سعد ابن ابی وقاص نے یہ بات منوانے کے لیے کہ میں حضرت علی پہ لعنت نہیں کروں گا، میں ان پہ سب و شتم نہیں کروں گا، اچھا اس کی بھی انہوں نے انجین نہیں کی، حالانکہ ابن تیمیہ کتنا بڑا مخالف ہے شیعہ کا۔ منہاج السنہ میں اس نے یہ حدیث مسلم کی لے کے نا ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس پر گواہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا۔ اللہ، میں نے تو کئی ایک روایتیں یہاں نقل کی ہیں، ابن تیمیہ بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی پھر انہوں نے مزید وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ کے دور میں ہوتا تھا لیکن ان کے حکم سے نہیں ہوتا تھا، نہ ان کی اجازت سے ہوتا تھا۔ اور کہتے ہیں اس میں تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ مجھے حضرت علی کے فضائل بتائیں کہ لوگ تو حضرت علی کو برا کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے تاکہ میں بھی ان کی تعریف کروں۔ ایڈی لمبی کہانی، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کیونکہ 3 باتیں میں نے سنی ہیں۔ یہ کہانی ان کی کیسے فیل ہوتی ہے، وہ تو الفاظ میں نہیں فٹ ان بیٹھتی۔ اس میں الفاظ ہے امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا کہ کرو، تو کرنے کا حکم کیوں دے رہے تھے اگر وہ بچ رہے تھے ان کاموں سے خود؟ اب مزے کی بات ہے اسی حدیث کا ایک طریق ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، جو خصائص علی والا چیپٹر ہے، امام نسائی نے لکھا ہے نا سنن نسائی الکبریٰ میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8439، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ پوری حدیث یہی ہے، اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ عامر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے یہ 3 فضائل بیان کیے نا حضرت معاویہ کے سامنے، تو حضرت معاویہ جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت علی کے خلاف ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ تو اس نے بتا دیا کہ وہ حضرت علی کے خلاف ہی بول رہے تھے۔ ایک حدیث سے دوسرے کی تشریح ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ حدیث شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، ان کی تحکیم کے ساتھ جو خصائص علی چھپی ہوئی ہے ہمارے جیلم بک کارنر سے، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے، ٹھیک۔ اور میں نے یہ ساری حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ ٹاپک تو نہ ختم ہونے والا ہے، گھنٹوں میں اور بول سکتا ہوں۔ یہ ریسرچ پیپر آپ منگوائیں اور خود پڑھیں، اور پھر یہ جو موبائل وغیرہ کے چیلنج ہے نا سر، تو یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ میں حصول برکت کے لیے اینڈ پہ پھر دوبارہ وہ عرض کر دوں کہ ہم میں شرافت، زہد اور دنیا سے بے رغبتی تو مولا علی والی ہے، لیکن چلاکی، ہوشیاری مولا علی کے مخالفین والی ہے۔ لہٰذا ہم سے کوئی امید نہ کرے کہ ہم دوبارہ اس سراغ سے ڈسے جائیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ ایک بار تو آپ ڈس چکے ہیں مولا علی کو، اب ان کے ماننے والوں کو آپ دوبارہ نہیں ڈس سکتے، کیونکہ ہم نے ہوشیاری چلاکی ان کے مخالفین کی لی ہوئی ہے اور شرافت اور زہد مولا علی والا لیا ہوا ہے۔ لیکن یہ اس ہوشیاری سے ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، صرف آپ کے شر سے بچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں پہ ہمارے بٹ صاحب نے ایک خطرناک قسم کی وہ پسٹل رکھی ہوئی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ماریں گے، وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں اس کو اندر رکھا کریں، بعض لوگ تھوڑے دل والے ڈر بھی جاتے ہیں، تو وہ یہ بات ہے، تو ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے۔ تو یہ موبائلوں کے چیلنج آپ توحید کے مسئلے پہ نا دوسرے علماء کو کیا کریں، ان مسئلوں کو آپ سیریس نہ لیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کی پبلک آپ کو چھوڑ چکی ہے، کیونکہ آپ کی پبلک جو ہے وہ اہل حدیث کے منہج پہ ہے اور آپ فرقہ اہل حدیث میں، تو ظاہر ہے کہ اس وقت منہج اہل حدیث کی جیت ہو گئی ہے، کتاب و سنت کی، اور فرقہ اہل حدیث کی شکست ہو گئی ہے کہ بزرگوں سے پوچھ کے چلیں، علماء سے پوچھ کے چلیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم علماء سے پوچھ کے چلے ہوتے تو ہم حنفی علماء سے اگر پوچھے تو پوری زندگی میں رفع الیدین نہ شروع کرنے دیتے۔ ہم تو بخاری مسلم پڑھ کے ہم نے رفع الیدین شروع کیا ہے۔ تو اگر اب بخاری مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر اور اہل بیت کی شان میں، مولا علی کی شان میں حدیثیں آئیں گی تو اب ہم ان کو چھوڑیں گے تو نہیں، ہم رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانیں گے اور اہل بیت کی شان میں بھی مانیں گے، چاہے آپ ہمیں کہتے رہے جو مرضی، ہم جھوم کے کہیں گے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ والے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا، حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا۔ بالکل جھوٹ، حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا۔ مسند ابی یعلا میں، المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے، لوگوں نے حضرت علی کو کہا کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں، انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، تم اپنا خلیفہ خود چنو گے۔
اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا. وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا. اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا؟ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر بنو تیم سے، بنو امیہ سے نہیں. حضرت عمر بنو عدی سے، بنو امیہ سے نہیں ہے. حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے ہے. اس کے بعد حسن ابن علی کے 6 مہینے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا. جی بنایا، وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے، اس دور کا امام بخاری ان کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی اور بریلوی بھی وقت آنے پہ انہیں کوٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دے گا. میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا. تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے؟ یزید کے ابا جی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا علی بھائی، 2 سوال اب اکٹھے کر دیتا ہوں، بڑے کرٹیکل ہیں. ایک تو یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے تو پوری کی پوری ہاتھ آئی ہوئی خلافت جو ان کے حوالے کر دیا، تو ان کو اپنے سے افضل جان کے کیا ہوگا نا. جی جی، اب یہ 2 سوال لادہ ہیں آپ نے کر دی ہیں. یہ حدیث دیکھیں نا جی، 72 حدیثوں میں ہم نے یہ حدیث بھی ڈالی ہے. آپ 72 حدیثیں ذرا غور سے پڑھیں. یہ ایٹم بم ہے جو ہم نے پھینکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا. یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی عاصم کی. الاوائل یعنی کون کون سے کام ہیں جو پہلے ہوئے. انہوں نے سارے کام ہیں کہ پہلا سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا. اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے. اس سے سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. الاوائل، اسی میں یہ بھی حدیث ہے، یہ اردو ترجمے سے یہ بھی شائع ہو چکی ہے، یہ بھی ایٹم بم چھوڑ دیتا گیا کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ ابن عساکر سے روایت کے یزید کے بارے میں. میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے، وہ تاریخی روایت ہے. یہ حدیث ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں، جس کے بارے میں البانی صاحب نے خود لکھ دیا ہے. سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ لیا ہے 1749 نمبر حدیث. اور البانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اس شخص سے وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دی ہے. اب بنو امیہ میں پہلے حاکم ہے حضرت عثمان، انہوں نے وراثت بنایا اپنی حکمرانی کو. ان کا بیٹا یہ الفاظ آپ نے بالکل البانی صاحب کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ پہ غلط تنقید ہوئی ہے. جی 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 جی، صاحب کے الفاظ میں تھوڑی ہیر پھیر ہوئی ہے. ہیر پھیر نہیں کو کہ البانی صاحب کے الفاظ نہ پڑھ کے بتائیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو وراثت بنا دے گا خلافت کو. ہاں یعنی اس کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرے گا. اچھا، خلافت میں وراثت کس نے بنانی ہے؟ بنو امیہ. یہ بھی یاد رکھیے گا. بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ راشد ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان کا بیٹا ابان زندہ تھا، اس سے حدیثیں ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں. خلیفہ نہیں بنایا. دوسرے مسلمانوں کا اگر کوئی حکمران آیا تو حضرت معاویہ آیا. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے، اس میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو ہے خلیفہ نامزد کروایا. حضرت بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا مروان نے جو گورنر تھا حضرت معاویہ کا. تو زبردستی تلوار کے دھونس کے اوپر، لہذا یہ بالکل جعلی ہے. اور اس کے گیس میں نے اسی میں مسند ہے ابی یعلا کی 590 نمبر حدیث اور مجموع الزوائد میں بھی 14782 موجود ہے. امام حیثمی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. یہ لفظ سلیم اردو میں بولتے ہیں، لفظ سلیم ہے عربی میں سلیم. تو میں مولوی نہیں غلطیاں کر دینا نا، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، حالانکہ خود بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں. یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوی، احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، یہ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں یہ غلط پروننسیشن کرتے ہیں. یہ احمد رضا ہے، احمد رضا. تو یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں، یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا، تو ہم ان سے زیادہ پڑھ سکتے. سلوٹ ہے جی انڈیا کے یوٹیوبرز کو جس طریقے سے وہ ایران کے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. حقیقت بات ہے کہ مودی جیسا حکمران ہو جو ایک کٹر قسم کا ہندو ہے، ہندوؤں کو بھی دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس قسم کا ہندو ہونا کہ آپ مسلمانوں سے، کرسچن سے ان کے جینے کا حق چھین لیں، سکھوں کے اوپر آپ ظلم کریں، اس قسم کے ہندو جو ہیں وہ خود ہندوازم کے لیے بدنامی کا باعث ہے. لیکن وہاں کے جو یوٹیوبرز ہیں، صحافی حضرات جن کی ویورشپ ملینز میں ہے، اور پاکستان کی حکومت کو بھی سلوٹ ہے
बावजूद इसके कि उनमें से बाज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जंग में 2025 में झूठी खबरें दी, लेकिन पाकिस्तान ने उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, इंडिया ने अभी तक नहीं खोली। मेरा अपना ऑफिशियल चैनल अभी तक बैन है, और उसकी वजह ज़ाहिर है व्यूअरशिप में बहुत फर्क पड़ जाता है। हमारे ऑलमोस्ट कोई 25 से 30% जो व्यूअर्स हैं वो वहां से हैं, और जब वीडियो कोई अपलोड होती है, इतने ज्यादा लोग जब उसको क्लिक करते हैं तो वो फिर एल्गोरिदम उस वीडियो को ऊपर ले आता है। यही वजह है कि अगर कोई वीडियो पहले ऑलमोस्ट 12 घंटे में 1 लाख क्रॉस करती थी, अब 24 घंटे लग जाते हैं। अगर कोई वीडियो जाती थी 3 लाख के ऊपर, अब वो 1.5 पौने 2 लाख तक जाती है। उसकी वजह यह है कि वो एल्गोरिदम में नहीं आती, उन्होंने बैन किया हुआ चैनल। लेकिन वहां के जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स यहां पे लोग देख रहे हैं, और माशाल्लाह वो ईरान के मजलूमीन के साथ खड़े हैं। और हमें मोदी का इंडिया नहीं चाहिए, हमें गांधी का इंडिया चाहिए, एक सेकुलर इंडिया जहां पे तमाम मजाहब के रहने वाले लोगों को मजहबी आजादी हो, जिस तरह के पहले था। और आपको मैंने बारहा बताया कि जो इंडिया की डिक्लेयर पॉलिसी है वो फिलिस्तीन के हक में है। वाजपेयी साहब की तकरीरें मौजूद हैं, उनका ताल्लुक भी तो इसी जमात से था ना, बीजेपी के साथ। उससे पहले कांग्रेस के जितने लीडर्स हैं उनकी तकरीरें फिलिस्तीनियों के हक में है। यूएनओ में जो स्टांस पाकिस्तान का है ना, 2 स्टेट सोल्यूशन, वही स्टांस इंडिया का भी है। लेकिन दूसरी तरफ हालत यह है कि मोदी ने ये जंग शुरू होने से पहले नेतन्याहू से जाके मुलाकात की, और जाके पता नहीं कौन सा उन्होंने रिश्ता भी वहां निकाल लिया अपना, और उसकी वजह से उनको जो कुछ जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस के हाथों, वो आपके सामने है। और उसके बाद ही आपने देखा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ छेड़खानी की, और वहां से इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो प्रैक्टिकली इस वक्त इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ, और इसराइल को ईरान के खिलाफ। हालांकि इन्होंने इतनी बड़ी हरामखोरी की है, सस्ता तेल कई दहाइयों से ईरान का ये खरीद रहे हैं। जब ईरान के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो जाके इसराइल के साथ खड़े हो गए। यही वजह है कि वहां के अवाम जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि उनको हमेशा ईरान के साथ दोस्ती बताई गई थी। अगरचे ये अलग बात है कि इंडिया ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, इसराइल के जितने एजेंट पकड़े गए हैं वो इंडिया की सपोर्ट के साथ वहां पे ये सारी मुखबरी कर रहे थे। अफगानी भी कई पकड़े गए वहां पर। इसी वजह से फिर ईरान को एहसास हुआ और उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और अल्लाह ताला ईरान को इस तकलीफ से निकाले। तो इसके बाद वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी इस हवाले से इंशाअल्लाह अपडेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इल्मी पॉइंट नंबर 6, लानत है अल्लाह की पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं हरामखोर, डॉलरखोर, उनके ऊपर। इंडिया के यूट्यूबर्स को सलूट है, और पाकिस्तान के हरामखोर यूट्यूबर्स पे अल्लाह की लानत है कि ये इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं, जाके अफगानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और ईरान से ज्यादा ईरान के वफादार बने हुए हैं। ईरान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लग रहे हैं। लेकिन ये हरामखोर यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं नहीं, असल बात ये है। मुझे बताएं, ईरान को असल बात पता है या इन हरामखोरों को? इन हरामखोरों को सिर्फ अपने महात्मा की मोहब्बत में पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करनी आती है। अल्लाह का शुक्र है कि हर आने वाला दिन इनको मजीद नंगा करता है। अब आपको पता चल गया, ये आपको जो सियासी खबरें भी देते थे ना, वो भी इस किस्म की फ्रॉड पे मबनी खबरें होती थी कि जी 35 अप्रैल को हमारे महात्मा साहब बाहर आ जाएंगे, नहीं तो 36 मई को तो आ जाएंगे, और अगर 36 मई को ना आए तो 40 जुलाई को तो इंशाल्लाह बाहर आ ही जाएंगे। ट्रंप आएगी, फोन करेगी और महात्मा को बाहर निकालेगी। और देख लिया ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने तो किसी और नु गले लगा लिया। हाँ, 2 बंदे हैं जिनकी इज्जत बची हुई है अभी तक ट्रंप की जुबान से। ना उसने जापान के वजीर आजम को छोड़ा, ना फ्रांस के प्रेसिडेंट को छोड़ा, ना उसने मोहम्मद बिन सुलेमान को छोड़ा, ना उसने बाकी जो जर्मनी का है, यूके का प्राइम मिनिस्टर, किसी को नहीं छोड़ा। 2 बंदे जो हैं वो अभी तक उनकी इज्जत महफूज है। अल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी महफूज रखे। एक हमारे जो पीएम साहब हैं और दूसरे हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं। हालांकि यारियां जो हैं वो महात्मा साहब के साथ थी ट्रंप की। तो ये मुफादात का अपना मामला होता है इन लोगों का। बहरहाल पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ईरान को बता रहे हैं कि आपको नहीं पता, हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान जो आपके साथ मुखलिस नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि बेसिकली मुझे अब यकीन आ गया कि दज्जाल को लोग कैसे मान लेंगे। बिल्कुल यकीन आ गया, बिल्कुल एक चीज वाज़े, काफिर लिखा हुआ है फिर भी उनको वो काफिर नजर नहीं आएगा। काफ फा रा जो बुखारी मुस्लिम में आता है, वो काफ से कश पढ़ लेंगे, फा से फैज पढ़ लेंगे,
را سے روحانیت پڑھ لیں گے. یہ میں نے تشریح کی ہے, اور جو اہل ایمان ہے انہیں پتہ چل جائے گا. تو ان یوٹیوبرز کے شر سے اللہ تعالیٰ اس سیاسی جماعت کو بھی بچائے, ان کے اندھے فالوورز کو بھی بچائے, اور مہاتما صاحب کو تو سب سے بڑھ کر بچائے, کیونکہ ان کو اندر رکھنے میں یہ ڈیجیٹل بندر انوالو ہیں. کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ پکڑ تو لیا, اس کو چھوڑو گے کیسے؟ تمہیں پتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا تو دوبارہ وہ وزیر اعظم بن گیا تو پھر تمہیں نہیں چھوڑے گا. تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کہ اس کو نہ چھوڑو. ظاہر ہے وہ باہر آ گیا تو ان کے تو یہ سارے یوٹیوبرز کی حرام کی کمائیاں تو ختم ہو جائیں گی جو روزانہ انہوں نے اپنی وہ خبریں مچائی ہوتی ہیں. تو ان کے شر سے بھی آپ بچیں. یار ان سے تو بہتر کانگریس کے لوگ نکلے ہیں. جے شنکر نے جب پاکستان کے لیے دلال کا لفظ استعمال کیا جنگ میں, یعنی اس اعتبار سے ایک درمیانہ رول اڈاپٹ کرنے پر اور جنگ رکوانے کے اعتبار سے جو ایفرٹ پاکستان کی ہیں, تو کانگریس کے رہنما وہاں پہ تقریر کر کے کہہ رہے ہیں کہ کل تک تو آپ جنگیں رکوا کے کریڈٹ لیتے تھے, آج اگر پاکستان کو اتنی عزت ملی ہوئی ہے تو آپ ان کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ کانگریس بھی کوئی پاکستان کی حامی نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ سلوٹ ہے جی کانگریس کے پولیٹیشنز کو کہ پاکستان کے حرام خور یوٹیوبر سے بہت بہتر نکلے ہیں وہ پاکستان کے حق میں. علمی پوائنٹ نمبر 7, اہل تشیع کے اندر بھی چند ایک آٹے میں نمک کے برابر لوگ جو ولایت فقیہ کا انکار کرتے ہیں, یعنی کہ خامنائی صاحب کا, اور ان سے پہلے خمینی صاحب کو بھی وہ یعنی طرح طرح کے القابات دیتے تھے. اب تو کریکٹر اسیسینیشن بھی کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں اس قسم کے بعض لوگ, اور وہ خوش ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے. یعنی وہی فرقہ واریت لعنت پڑی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے اوپر. تو میں اہل تشیع کے عوام کو بالخصوص کہوں گا کہ ان لوگوں سے بچ کے رہیں کہ جو ایک چھوٹے سے اختلاف کے اوپر اپنے مکب فکر کے رہنما کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جو اسلام کے دفاع پر کھڑا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ کیا امید کریں گے کہ وہ کوئی اتحاد امت کے اوپر کام کریں گے یا اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کوشش کریں گے؟ ان پہ ایسی لعنت پڑی ہوئی ہے کہ یہ تو اپنے خود ہم مسلک لوگوں کے ساتھ اس قسم کا اختلاف رکھتے ہیں کہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. تو ان کے شر سے بچ کے رہیں. دوسری طرف چند ایک مولوی اہل سنت کے اندر بھی موجود ہیں, میں عوام الناس کی بات نہیں کر رہا, علماء میں, کہ جو اس وقت ایران کی بجائے اسرائیل اور امریکہ کے حق میں اس حوالے سے کہ ایران کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ دو کافر ہیں آپس میں لڑ پڑے ہیں, دو کتے آپس میں لڑ پڑے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. ایک نے تھوڑی سی ہمت دکھائی, یہ جو ہمارے وہابی بھائی ہیں ہشام الہی ظہیر صاحب, انہوں نے عید کے موقع کے اوپر ایران کے مظلومین کے حق میں دعا کی. اب پتہ نہیں وہ مظلومین سے مراد شیعہ لے رہے تھے یا سنی, ہو سکتا ہے توریہ کیا انہوں نے, لیکن پہلے تو میرا حسن ظن تھا, لیکن وہ حسن ظن میرا ٹوٹ گیا. ابھی جمعے کے خطبے میں انہوں نے خامنائی صاحب کا نام لیتے ہوئے غلطی سے ان کے منہ سے نکل گیا کہ خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی, پھر اچانک وہ چونک گیا. یعنی ان کے نزدیک, یہ آپ نے جملہ نوٹ کرنا ہے, یہ میری عقابی نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور میرے وہ کان, ہاں, جو بنو امیہ کی چالیں جو ہے وہ سن کے بلکہ سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں. تو اس کے منہ سے شہادت کا لفظ نکلا اور ساتھ ہی اس نے اس کو کور کیا کہ ان کے نزدیک. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گلے پھاڑنے والے نے عید کے موقع کے اوپر بھی دعا کروائی تھی ایران کے مسلمانوں کے لیے, تو وہ جو ان کے نزدیک مسلمان ہیں نا, ان کے لیے کروائی تھی, ان کے لیے نہیں کروائی تھی جو بےچارے اس وقت شہید ہو رہے ہیں. لو سامو, تو اللہ تعالیٰ ان کا پردہ جو ہے وہ چاک کر دیتا ہے الحمدللہ. پوائنٹ نمبر 8, سلام ہے جی اہل سنت کے عوام کو بھی اور اہل تشیع کے بھی عوام کو. سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے انہوں نے ایران کے حق میں آواز بلند کی ہے اور اس جنگ کو لڑا ہے علمی طریقے سے, وہ کمال ہے. حتیٰ کہ حضرت ٹرمپ کو خود ماننا پڑ گیا کہ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے. یہ ٹرمپ صاحب خود کہہ رہے ہیں. جس قسم کی میمز ان کی بن رہی ہیں ظاہر ہے کیونکہ وہ جس قسم کے دعوے کرتے تھے اس طرح ہوا نہیں ہے. تو اس میں ہمارے جو عوام الناس ہیں انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے. جس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلے ہیں اس کا افیکٹ اب نظر آ رہا ہے. بلکہ ایرانی اخبار نے تو یہ بھی نقل کیا ہے کہ موساد کا جو چیف ہے اور نیتن یاہو وزیر اعظم اسرائیل کا, اس کے درمیان بھی کوئی اختلاف رپورٹ ہوا ہے. وہ کافی دنوں سے میٹنگ بھی اٹینڈ نہیں کر رہا کہ اس نے ہمیں خام خواہ اس طرح کی جنگ میں دھکیل دیا جس کا کوئی اینڈ ہونے والا نہیں ہے. اور ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا ایران کو. ایران کی طاقت تو اس سے بڑھ کر نکلی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑی ہے ہر اعتبار سے, اور مستقبل میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے, آمین. علمی پوائنٹ نمبر 9,
وہ آبنائے ہرمز سے متعلق ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ نیچرل راستہ ہے خلیج فارس کے اندر, اور یہ جو نیچرل راستہ ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا. جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کے تحت ٹیکسز صرف ان راستوں پر لگتے ہیں جن کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, جس طرح نہر سوئز ہے جو میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے ملاتی ہے, ورنہ تو تقریباً 30,000 کلومیٹر فالتو بحری جہازوں کو طے کرنا پڑتا تھا جب تک کہ یہ نہر سوئز نہیں بنی ہوئی تھی. پورا افریقہ, اور وہ بھی اتنا مشکل راستہ, اس نے تو دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. آج بھی آلموسٹ کوئی 30 سے 40% جو تجارت ہے وہ اسی راستے سے ہوتی ہے. اس طریقے سے پاناما کینال جو ہے وہ بھی مین میڈ ہے, اس پہ بلینز آف ڈالرز لگے ہوئے ہیں, ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں جن لوگوں نے اس کی کھدائی میں حصہ لیا, تو اس پہ تو ٹیکس سمجھ آتا ہے. لیکن اس راستے کے اوپر ایران نے کبھی ٹیکس نہ ماضی میں لیا, نہ مستقبل میں ان کا لینے کا ارادہ ہے, اور نہ وہ لے سکتے ہیں. البتہ انہوں نے اس راستے کو وقتی طور پر بلاک کر دیا. کہاں روزانہ 135 بحری جہاز گزرتے تھے وہاں سے, بڑے بڑے, اور پچھلے 25 دنوں میں صرف 116 جہاز گزرے ہیں. کہاں روزانہ کے 135 اور کہاں 25 دنوں میں 116. اور ایران نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ راستہ ہمارے دوستوں کے لیے کھلا ہے, اور اس میں انہوں نے نام لیا ہے چائنا کا, رشیا کا, انڈیا کا, پاکستان کا. اور بالکل کھلا ہونا چاہیے. انڈیا نے اگرچہ ان کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کیا, لیکن انڈین عوام تو ایران کے ساتھ کھڑے. ذلیل تو وہ بیچارے ہوں گے نا جب وہاں تیل نہیں ملے گا. آپ نے دیکھا ابھی گیس کے لیے کس طرح قطاریں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ, کئی لوگ شہید ہو گئے. اسی طریقے سے پیٹرول پمپس کے اوپر جو آپ کو رش نظر آ رہا ہے, تو میں نہیں چاہوں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے اعتبار سے جو ملک ہے انڈیا, جو چائنا کو بھی کراس کر چکا ہے آبادی میں, وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے تکلیف کا شکار ہوں. تو بالکل یہ اچھا ڈیسیژن کیا ہے ایران نے, اور وہ جہاز گزرنے دیے. پاکستان کے جھنڈے کی تو اللہ نے ایسی قدر کی ہے کہ حضرت ٹرمپ نے بھی مانا ہے کہ جی وہ 10 جہاز گزرے ہیں جن پہ پاکستانی فلیگ لگے ہوئے تھے. اور یہاں پہ جو ہمارے حرام خور یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ساتھ خود سے ایڈ کر دیا جی وہ امریکہ کے جہاز تھے جو پاکستانی جھنڈوں میں وہاں سے گزارے گئے. رات کو مجھے ایک بھائی ملنے آئے, حالانکہ وہ خود کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں اے دیکھو نا جی یہ صاحب کیا کیتا ہے پاکستان نے. میں کہہ جی دیکھو واقعی جی اے دجالی فتنہ ہوتا ہے, تواڈے تک بھی پہنچ گیا. میں کہا تانوں تے انگریزی بھی آندی ہے, وہ سنو تو صحیح ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتے نہیں ٹرمپ نے کیا ہے کہ ساڈے جہاز کਢائے نے, اور میں کہا انہوں نے کیا, حرام خور یوٹیوبرز نے کیا ہے. اور مجھے بتائیں اگر یہ گزارے بھی ہوتے تو ٹرمپ نے کہنا تھا تاکہ آندہ کوئی پاکستانی جھنڈے والا جہاز نہ گزرے. دوسری بات, یہ حرام خور یوٹیوبرز ایران کی سیکیورٹی سے بڑھ کر سیکیورٹی رکھتے ہیں, جو بند کمرے میں بیٹھے ہوئے, اور انفارمیشن ان کی وہ ہے جو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. بند کمرے میں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, لیکن میری انفارمیشن پوری دنیا سے جمع ہوتی ہے. قرآن و سنت کے دلائل ہوں یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہو, اللہ کے فضل سے جو بتایا تھا وہی ہوا. اور اب آپ نے میرے پرانے ساری ویڈیوز لگا کے دیکھنی ہے, جو میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ہوگا. تو ان حرام خوروں سے بچ کے رہے. یہ صرف پاکستان کی کوئی, یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مہاتما اندر ہے نا تو پیچھے سے پاکستان تباہ ہو جائے بے شک. اب یہ تختہ مشق اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ بدقسمتی سے یہی اس وقت اینٹی اسٹیٹ حرکتیں کر رہے ہیں نا. اور یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے, میں نے تو ٹی ایل پی کو آڑے ہاتھوں لیا اس زمانے میں جب اسٹیٹ نے گود لیا ہوا تھا ٹی ایل پی کو. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی, عمران خان صاحب کے دور میں بھی اکیلا بندہ میں تھا جو للکارتا تھا ٹی ایل پی کی ایکٹیویٹیز کو کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, جو دھرنے دے رہے ہیں, لوگ ہاسپٹلز تک نہیں پہنچ سکتے, لوگوں کو تکلیف میں انہوں نے مبتلا کیا ہوا ہے. لہذا جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے نا کہ جی وہ ہماری جماعت کو انجینئر صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں, تسی تے برگر فیملی ہو. میں نے تو سر تن سے جدا والی پارٹی جنہوں نے میرے اوپر 10 حملے تو کروا لیے ہیں کم از کم, 11واں آپ 295C والا بھی ملا لیں, تو میں تو ان کو بھی پچھلے آلموسٹ 10 سالوں سے آڑے ہاتھوں لے رہا ہوں. کل کو اگر یہی کام نون لیگ پیپلز پارٹی نے شروع کیے تو میں ان کے بارے میں بھی اسی طریقے سے گفتگو کروں گا. لیکن آپ کوئی خوف خدا کریں, یہ آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور اب میرا خیال ہے جتنی یعنی بے عزتی ہو چکی ہے اس حوالے سے اپنی آپ کی پاکستان کے خلاف گفتگو کر کے, تو کل کو اگر خدا نہ خواستہ, ویسے تو امید کوئی نہیں ہے, جو آپ کی حرکتیں ہیں, آپ لوگ حکومت میں آئے تو پھر اسٹیٹ کے فضائل آپ کیسے دوبارہ سے سنائیں گے؟ آپ کو پھر دوبارہ کہنا پڑے گا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, تو دوبارہ سے کیسے باپ کہیں گے؟ تو اس لیے بس اتنی دشمنی لے کے چلیں جہاں پر پاکستان کمپرومائز نہ ہو, کیونکہ پاکستان ادھر ہی ہے,
آرمی چیف بھی آئے گا چلا جائے گا, پرائم منسٹر بھی آئے گا چلا جائے گا, اسٹیٹ نے اپنی جگہ پہ رہنا ہے اور ہم نے بھی ظاہر ہے یہیں پہ رہنا ہے. بچے تو آپ کے مہاتما کے بھی باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, تینوں, 2 ڈکلیئر اور 1 انڈکلیئر, اور باقی پولیٹیکل لیڈرز کے بھی, جرنیلوں کے بھی باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے بچوں کو تم یہاں روڈوں پہ لا کے مرواتے ہو, خواہ مذہبی جماعتیں ہوں, خواہ سیاسی جماعتیں ہوں, خواہ ہمارے ریاستی ادارے ہوں, ان کے بھی آپ اعلی کار نہ بنے. کل کو یہ کوئی اس قسم کا پروٹیسٹ کرواتے ہیں, کسی پروٹیسٹ میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ ریاست کے خلاف آپ کھڑے ہوں. تو ایران کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے حرام خور یوٹیوبرز کے بیانیوں کو نہیں لیا, لیکن پاکستان کے بھولے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم کوئی خبر یہ چلاتے ہیں نا تو آپ اس کو کنفرم کر لیں کہ کیا اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اور پھر امریکہ آپ کے تیل کے اوپر بیٹھا ہے. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ تیل امریکہ کے پاس ہے. صرف شیل آئل ہی وہ نکالنا شروع کر دے نا, دنیا میں سب سے اینڈ پہ اگر تیل کسی ملک میں ختم ہونا ہے تو وہ امریکہ میں ہونا ہے. انہوں نے پوری تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے, پورے پلان کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. تو وہ ہمارے ان ملکوں کے تیل کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے, آپ بے فکر رہیں. علمی پوائنٹ نمبر 10, امریکہ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 7 جزیرے ہیں جس پہ انہوں نے اپنی فوجوں کو اتار کر قبضہ کرنا ہے, اور ظاہر ہے وہ جزیرے ایران کے جزیرے ہیں جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خلیج فارس کو کنٹرول کر لیں گے. اس وقت بھی تقریباً 8700 فوجی ان کے وہاں پر آ چکے ہوئے ہیں, اور ابھی کل ہی خبر آئی کہ ایک اور بحری بیڑا ان کا جارج ڈبلیو بش کے نام کے اوپر جو ہے, پہلا تو ابراہم لنکن کے نام کے اوپر جس کے بارے میں یہی خبر آ رہی تھی کہ شاید اس کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے, بہرحال وہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ استعمال کے قابل ہے یا نہیں ہے. بہرحال انہوں نے ایک بحری بیڑا اور روانہ کر دی ہے, اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اب جنگ کو پرولونگ ہی کریں گے. اگرچہ اتنی کم فوج کے ساتھ جنگ جیتنا بہت مشکل کام ہے. آپ دیکھیں افغانستان میں انہوں نے 1 لاکھ فوج اتاری تھی, حالانکہ وہاں پہ ان کا کسی ملک سے مقابلہ نہیں تھا. ایک ملیشیا رجیم تھی افغانستان کی, طالبان, ان کے ساتھ مقابلہ تھا, کوئی اسٹیبلش کنٹری نہیں تھا. عراق کے اندر انہوں نے 2 لاکھ فوج, 2 سے 3 لاکھ اتاری تھی, پراپر ایک ملک تھا, اور وہاں آپ نے دیکھا کیا صورتحال. تو یہ جتنی فوج یہ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ تو ایران تو بہت بڑا ملک ہے. بلکہ ابھی تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, امریکہ اگر کوئی جنگ ہارا نہیں ہے تو جیتا بھی کوئی نہیں ہے. ویتنام کی جنگ ہو, افغانستان کی جنگ ہو, بلکہ اگر میں کہوں کہ ایک جنگ تو وہ واقعتاً ہارے ہیں 1953 میں جو چائنا کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی, جس کے بعد سے یہ حضرت کم جو ہیں وہ موٹو, اس کے والد اور دادا جو ہیں وہ, بلکہ اس وقت اس کا دادا تھا, اور نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا بن گئے تھے. اس وقت تقریباً ان کے 35 سے 40 ہزار فوجی وہاں امریکن مارے گئے تھے, اور آلموسٹ کوئی 1.5 سے 2 لاکھ چائنیز فوجی مارے گئے تھے. اس وقت ایک غرور تھا امریکہ کے اندر, ورلڈ وار 2 جیتی ہوئی تھی, اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے سے چائنا جو ہے وہ کوریا کے دفاع میں آ جائے گا. لیکن چائنا نے ہمت دکھائی, اگرچہ ان کو بہت زیادہ جانیں گنوانا پڑی, اس کے باوجود ایٹ لیسٹ وہ امریکہ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ ایران کے ساتھ جو یہ 2026 میں جنگ شروع ہوئی ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا. اللہ کرے بشرطے کہ باقی ملک جو ہیں وہ ایران کو سپورٹ کرتے رہے. جس طرح نبی علیہ السلام جس قریش کے قبیلے میں مبعوث ہوئے تھے وہ سب سے اینڈ پہ مسلمان ہوا تھا مکمل طور پہ فتح مکہ کے موقع پر. اس لیے آپ دیکھیں نا, وہ سہیل ابن عمرو ابو جندل کے جو والد تھے, جو بڑے فصیح اللسان تھے, آپ کو پتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے خلاف بڑی تقریریں کرتے تھے, لوگوں کو ابھارتے تھے. تو حضرت عمر نے اجازت مانگی, یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کے سامنے کے دانت توڑ دوں تاکہ کبھی آپ کے خلاف بکواس نہ کر سکے. آپ نے فرمایا کہ عمر ایک وقت آئے گا تم اسے ایسے مقام پر دیکھو گے کہ تمہارے دل کو خوشی ہو. ہائے ہائے. حضور کی وفات کے بعد جب قبائل مرتد ہوئے نا, تو مین اصحاب تو مدینہ شریف میں تھے, مکے میں سہیل ابن عمرو تھے, اور ظاہر فصیح اللسان تھے, ان کی ایک سہ تھی, قبیلے کے ایک بڑے کرتے دھرتے تھے. یہ خانہ کعبہ شریف میں آیا اور دیکھے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب چلے گئے ہیں, اب ہم اپنے اپنے ادیان کی طرف, اپنے اپنے نظریات کی طرف واپس لوٹ جائیں. تو یہ انہوں نے اس کو ہٹا کے وہاں پہ خطبہ دیا. سر وہ عمر سیریز میں انہوں نے خطبہ فلمایا ہے. انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اے قریش مکہ, تم لوگ پوری زندگی حضور کی مخالفت کرتے رہے اور سب سے آخر میں مسلمان ہوئے, اب اسلام سے پھرنے والوں میں تم پہل تو نہ کرو, اسلام تو آخر میں قبول کیا ہے, اسلام سے بغاوت میں تو پہل نہ کرو. یہ تو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک یہ دین پھیلنا ہے. تو حضور کی وفات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑنا, اللہ نے اپنے دین کو پھیلانا ہے.
وہ جب حضرت عمر تک یہ بات پہنچی نا کہ ان کی اس تقریر کرنے کی وجہ سے مکے میں فتنہ دب گیا، تو انہوں نے کہا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سچ کہا تھا کہ تم ان قریب اسے ایسے مقام پر دیکھو گے کہ تم پسند کرو گے۔ تو اس طریقے سے ہمارے جیل والے لوگ بھی ہیں، ان کے خطبے آپ کو ہمارے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نظر آئیں گے۔ تو اس لیے آپ بے فکر رہیں، ادھر جیلم کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں سوائے جو ہمارے انتظامیہ کے لوگ ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ جیلم میں لوگ پسند نہیں کرتے، نہیں، دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ویڈیو سب کچھ، لیکن وہ کار دا پیر اولا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی پرسنل مثال دیتا ہوں، میں 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے اسی صورت میں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ یعنی عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں، اور کوئی حلق کروا رہے ہیں، کوئی قصر کروا رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب تو وہی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الصافات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا، تو وہی الہی ہے، یہ نبی کا خواب جو ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا اصل میں، اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جایا گیا۔ ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قران کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جایا جا سکتا ہے۔ تو اسلحہ بھی ساتھ لیا، لیکن وہ بند اسلحہ تھا، یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 1400 اصحاب، اور ایک روایت میں آتا ہے 1500، یعنی 1500 کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ اب وہاں پہ مشرکین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی، اب ادھر تو کھلبلی مچ گئی، انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنا ہے، آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے۔ انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس ارادے سے نہیں آئے ہیں، اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑخانی کرنے کی کہ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑخانی کرے بھی جواب نہیں دے۔ ان کو خیر یقین ہو گیا، انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں، لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو اس طرح تو ہم قریش مکے کے سردار ہیں، یہ کس طرح آ سکتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ان کو روکو، نہیں آنے دیں۔ اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بے عزتی ہوگی، حرم تو سب کے لیے ہے، اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپر ہی ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں، اور حرم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حج عمرے کے لیے، تم کیسے اس کو روک سکتے ہو، تو بدنامی ہوگی۔ بہرحال خیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے۔ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزوہ جو صلح حدیبیہ کا چیپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی۔ الٹیمیٹلی انہوں نے عروہ ابن مسعود کو، جو عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے، وہ کافر تھے، ان کو جو ہے نا بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو بڑا یعنی ڈرایا اور دھمکایا، یعنی جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور تم اس طرح نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ، اور یہ وہ۔ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو بڑا سخت غصہ آیا، یعنی ایک شخص حضور کے منہ پہ آ کے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، تو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا۔ اب اتنی گستاخانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے، اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا ہوا ہے گستاخان رسول کو گالیاں نکالنے کی، حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا۔ وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کرا کرتے تھے، تو چونکہ وہ اپنے بت لات اور منات کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا۔ جس طرح ہمارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ یعنی لکڑی کے بنا کے شرمگاہیں لٹکائی ہوئی ہیں، اور لوگ وہاں پہ مطلب جاتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ ہے کہ تم نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو، جو تمہارا کام ہے۔ یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی، جو وہ کرتے تھے وہی کہا تھا۔ گالی تو ہوتی ماں بہن کی کو گالی نکالتے، یا جس طریقے سے گالی نکالنے کا انداز ہے، اس کو گالی کہنا غلط ہے۔ جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و حدیث سے بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے جا تو فلاں قبر دی مٹی جا کے چاٹ، تو یہ کہے گا مجھے گالی دے دی ہے۔ وہ تو چاٹتے ہیں نا سر، تو گالی تو نہ ہوئی، جو کرتے تھے وہ۔ خیر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے، تو اس میں میں نے ان کے سارے دلائل ذکر کیے ہیں قرآن اور حدیث میں جو وہ پیش کر۔ پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی عادت تھی وہ حضور کی داڑھی کی طرف نہ ہاتھ بڑھاتا تھا بات کرنے میں نا، اس کا ایک بعض لوگوں کا ایک عادت ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کو منانے کے لیے اس کے داڑھی کو ہاتھ، تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں،
تو جب وہ داڑھی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ہے نا وہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے نا بیک سائڈ کے اوپر وہ اس کے ہاتھ پہ یوں مارتے کہ پیچھے کر گستاخ، اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کی داڑھی سے پیچھے. اچھا تو اسی میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے اسے کہا تو اس نے کہا ابوبکر میں تجھے جواب دے سکتا ہوں اس بات کا، لیکن تیرا میرے اوپر احسان ہے، میں اپنی زبان بند کرتا ہوں. لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ بھی اس کو پھر انہوں نے یعنی اس نے جواب دیا اور ان کی کوئی پرانی غلطی ذکر کر دی کہ انہوں نے وہ کہیں پہ چوری کی تھی، کوئی ڈاکہ مارا تھا اور مال لوٹ کے لے آئے تھے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ تیرا اسلام قبول ہے لیکن یہ مال میرے پاس نہیں تو نے جمع کرانا، مال تو جو ہے نا وہ جس کا ہے اس کو دے. تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں نے تجھے پناہ دی تھی نا جب تو نے لوگوں کا مال اس طرح ہڑپ کیا تھا. تو یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس نے جواب دیا. اچھا جی، پھر اسی دوران نبی علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لے کے آئے. اب صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا دکھائیں کہ ہم کتنے جانثار ہیں. تو نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا. اب وہ جو تھا نا عروہ ابن مسعود وہ وہیں پہ موجود تھا جو کافروں کی طرف سے ایلچی بن کے آیا ہوا تھا. یہ بخاری میں پوری حدیث ہے ڈیٹیل کے ساتھ، کتاب الشروع چیپٹر کے اندر. اب نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملی. اور کسی کو نہیں جب پانی وہ ملتا تھا، ظاہر آپ کتنے لوگ سائڈ پہ، اب 1400 صحاب ہیں تو جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی وجہ سے وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتا تھا. اب یہ وہ منظر جو ہے نا عروہ ابن مسعود جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ابھی تو وہ حضور کو کیا کہا تھا کہ یہ تو تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے خود ہی روایت کی حدیث عروہ ابن مسعود نے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو عروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں، ان کی عام شکل ہے، میں نے ان کو شب معراج دیکھا ہے، گھنگریالے بالوں والے. تو یعنی وہ بڑے خوبصورت تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت تھے. خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا تو وہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا. خوبصورتی کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے، جنتی ہونے یا دوستی ہونے کا. بعد میں کوئی یہ تو نہیں اسلام لانے کے بعد ان کی شکل حضرت عیسیٰ والی بن گئی تھی، پہلے کی تھی. تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے. تو وہ نا اب ڈائریکٹ تو نہیں دیکھتا تھا، تو وہ یوں کر کے کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ڈائریکٹ دیکھنے میں وہ اپنی ایک تذلیل محسوس کر رہا تھا. خیر یہ منظر اب دیکھا نا اس نے تو جناب وہ واپس گیا. اس نے کہا ابو سفیان کو کہ بھائی جی چپ کر کے بوری بستر چکو تو واپس جاؤ، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں بخاری کے. اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر و کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشین امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں. میں نے کسی بھی بادشاہ کی رعایا کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں. پھر اس نے آگے بیان کیا، اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے، ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے. اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں وہ. اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی توگو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں تو چپ کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں. اب یہ ان کے لیے بہت بڑی تذلیل تھی کہ معاہدہ کر لیں. معاہدے کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پہ تسلیم کر لیا. ابھی تک تو وہ 3 دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا، بدر میں، احد میں اور خندق میں. اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تبھی معاہدہ کریں گے. سہیل ابن عمرو کو بھیجا، وہ بھی بعد میں صحابی بن گئے. ان کا بیٹا تھا ابو جندل اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ. سر یہ آپ نے سب کچھ دیکھنا تو عمر سیریز دیکھ. قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے، ان کو سینٹرڈ کر کے نبی علیہ السلام کی سمجھ لیں سیرت فلما دی ہے ویڈیو میں. اس میں یہ ساری کی ساری انہوں نے مناظر جو ہے نا جو کریٹیکل ہیں وہ سارے فلمائے ہوئے ہیں. تو سہیل ابن عمرو آیا تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ لگتا ہے اب صلح ہو جائے گی، کیونکہ وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا. اور وہی ہوا، اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو کاغذ قلم یعنی اس وقت جو چمڑا تھا اور قلم منگوائی گئی. بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے یعنی اس میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے پہلا اعتراض ہی بسم اللہ کے اوپر کر دیا، کیونکہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان اور رحیم کے لفظ کو نہیں مانتے تھے. اسی لیے وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے، یہ سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. وہ اللہ نے اصل میں ان کا رد کیا. اس نے کہا جی یہ بسم اللہ کو نہیں، ہم آپ بِاسْمِكَ اللہم لکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی، کاٹ کے بسمی کا اللہم لکھ دے.
اللہ گالتے ہوئی سی. اچھا پھر اس میں لکھا گیا یہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان معاہدہ ہے. اس نے کہا جی ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں, اگر رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہم, تو آپ اس کو محمد ابن عبداللہ کا. سیدنا علی چونکہ آپ کے کاتب تھے تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے کہا کہ یہ تم نہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ کا. تو سیدنا علی نے قلم پھینک دی, کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا. یہ نہیں محبت فرماتے, یہ فرتے محبت میں تھا. نبی علیہ السلام نے بھی اس کو برا نہیں بنایا. آپ نے فرمایا اچھا یہ قلم مجھے دو, مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو بتایا گیا یہ لکھا ہے. تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے لکیر پھیری اور بخاری کے الفاظ ہیں, اس میں میرا کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ, کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا. چونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے, یہ آپ کا معجزہ تھا, تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی, کیونکہ یہ قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن ہے. اس سے پہلے 49-50 میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہوتے تو کافر کہتے یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے. تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے. بہرحال معاہدہ لکھا گیا, اس کے اوپر یعنی سگنیچرز بھی ہو گئے. اب حضرت عمر کی تسلی نہیں ہو رہی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر آئے, کہا یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں. بالکل سچے ہیں جی. یہ کافر کیا جھوٹے نہیں ہیں؟ کہا جھوٹے ہیں. اچھا جی. پھر کہا یا رسول اللہ وسلم کیا ان کے جو مقتولین ہیں وہ دوزخ میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل. تو یا رسول اللہ ہم کیوں پھر ان کے ساتھ دب کے صلح کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں شرائط 3 شرائط تھی. پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے یعنی مدینہ شریف آ جائے تو نبی علیہ السلام پابند ہیں اس کو واپس کر لیں, لیکن اگر کوئی مسلمان واپس آ گیا مکے تو مشرکین عرب اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ دوسری شرط تھی. اب یہ تو دب کے صلح کرنے والی بات تھی. اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں, ہمارے بھی ناک رہ جائے, آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیں, قضا کر لیں. یہ 3 شرائط تھی. اب تینوں شرائط بظاہر ان کی فیور کے اندر تھی, بالکل ون سائیڈڈ تھی نا. لیکن اللہ تعالیٰ جب حضرت عمر فاروق نے اعتراض کیا تو حضرت عمر نے نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا. اب نبی جب اللہ کی وحی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے اس میں تو کوئی اعتراض نہیں. بال حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی. آپ اس سے خاموشی سے نکل کے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے کہا کہ یہ دیکھیں ایک صلح کر لیے. تو حضرت ابوبکر نے پھر حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی میں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا ہے جو اس دن مجھ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بیہیو جو کیا. حالانکہ اس میں مس بیہیو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شریف انسان ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے, وہاں تو آپ آواز بھی اونچی کریں تو اعمال غارت ہو جائیں گے. بہرحال یہ 3 شرائط طے پا گئی. اب یہ بالکل ون سائیڈڈ شرائط تھی. نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا. اب بخاری کے الفاظ ہیں, آپ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے معاہدہ کہا کہ یہ ہو گیا, تو اب اس طرح کرو کہ سب لوگ جو ہے نا یہیں پہ قربانیاں اپنی قربان کر دو. ویسے تو قربانی قربان کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے, قربانی ادھر ہی کرو, حرم تک جانے کی ضرورت نہیں, یہیں کر کے اپنا حلق کروا دو یعنی بال منڈوا دو اور ساتھ ہی جو ہے وہ احرام بھی کھول دو. تو کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے. دوسری دفعہ کا, تیسری دفعہ کا, یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. یعنی وہ سارے ناراض تھے اس صلح کے اوپر. اب نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے, قرآن اندازی کرتے تھے, بخاری میں آتا ہے ایک بیوی کو ساتھ دے جاتے تھے. اس سفر میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی, وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ سب سٹوری نہیں میں پڑھ رہا, یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم میں موجود ہے, ٹھیک ہے جی. تو ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی, میں نے 3 دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے. تو ام سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں, اپنا حلق کروائیں اور احرام کھول دیں. نبی علیہ السلام باہر نکلے, اپنی قربانی کو قربان کیا, حجام کو بلوایا, سر حلق کروا دیا, احرام کھول دیا. اب باقیوں نے جب تمام صحابہ نے دیکھا حضور نے کیا, پہلے ایک اٹھا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, کرتے کرتے سب کے سب نے, یعنی اب پیچھے کوئی راہ نہیں. این ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل جائے, کیونکہ صحابہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے. اس دوران ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرکین عرب کے پاس ڈسکشن کے لیے بھیجا. انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا, یعنی محصور کر لیا, واپس نہیں آنے دیا. ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو, چونکہ وہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے, ابو سفیان بھی بنو امیہ سے تھا. نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا. یہ خطرہ تھا کسی اور کو بھیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں, لیکن خاندان والوں کا خیال کرتے تھے کیونکہ قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا نا.
وہ سال 2 کھڑے ہو جاتے تھے امیت میں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا لیکن وہاں پہ معصور کر لیا اور کہا کہ بھی تم کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو. انہوں نے کہا میں نبی الاسلام کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا, عمرے کو میں نے کیا کرنا ہے, نبی الاسلام ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو لیکن پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی مسلمانوں میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ بعد میں شروع ہوا ہے, اس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا. نبی الاسلام تک بھی خبر پہنچی, اللہ نے چونکہ وحی سے نہیں بتایا, آپ حضور کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی. آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیعت لی پہلی دفعہ کہ مر جائیں گے, یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں. تو بیعت والا یعنی یہ معاملہ ہوا. خیر اللہ کا کرنا ہوا, حضرت عثمان غنی پھر اس دوران ان کو جب پتہ چلا وہ ڈر گئے, انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دی. لیکن یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے نبی الاسلام کی بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوئی. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ جو اس میں آیات نازل ہوئی ہیں نا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, یہ اسپیسیفکلی صلح حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں جو واقعی جانسار تھے. ہم بعد میں اجتہاداً سب پہ لگا لیتے ہیں لیکن اسپیسیفکلی یہ آیات ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی الاسلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا. آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے, میں اس کی بھی بیعت یعنی لیتا ہوں. اور قرآن میں اس بیعت کو یعنی ایسی بیعت کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیعت جب کی جا رہی تھی تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ, یعنی نبی الاسلام on the behalf of God بیعت لے رہے تھے, جو سورہ توبہ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں